अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू स्मार्ट वर्ड। मैं हूं आपके साथ सहर गफूर। टिकटॉक ने डेडिकेटेड स्टेम फीड को लॉन्च किया है पाकिस्तान में। इसका मतलब है कि अब हमें एजुकेशनल कंटेंट देखने को मिलेगा टिकटॉक के प्लेटफॉर्म पे। आप जानते हैं कि टिकटॉक मशहूर है इंटरटेनमेंट वीडियोस के हवाले से, और पाकिस्तान वो कंट्री है जहां बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये कंटेंट कंज्यूम किया जाता है। तो पाकिस्तान में इसका लॉन्च एक ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव है। इससे उन लोगों तक एजुकेशन की, स्टेम की रसाई होगी जिन तक एजुकेशन या स्टेम तक पहुंचना बहुत चैलेंजिंग था। स्टेम के बारे में बात करूं तो स्टेम 4 सब्जेक्ट्स का मजमूआ है: साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। ये एक ऐसा करिकुलम है, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके ज़रिए लोग थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स जैसी स्किल्स को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो हम जानेंगे आज इसी इवेंट में मुख्तलिफ लोगों से बात करेंगे कि इस इनिशिएटिव पर उनका क्या कहना है। मुख्तलिफ जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके लिए ये कितनी खुशाइन बात है। ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स जो स्टेम के हवाले से कंटेंट जनरेट करना चाहते हैं, प्रोड्यूस करना चाहते हैं, उनके लिए एक नया फ्रंटियर खुला है। उनकी राय भी हम आपको बताएंगे। देखिए, in line with Prime Minister Shehbaz Sharif's vision of a digital nation Pakistan, the Ministry of IT and Telecom, under the dynamic leadership of Shahza Fatima Khwaja, is unlocking Pakistan's digital potential like never before. From record-breaking $3.8 billion IT exports and 100% e-office adoption to launching Pakistan's first ever national AI policy, the digital shift is in motion. Over 1.3 million women trained, 20 million plus patients digitized, and 306 startups empowered, Pakistan is preparing for a smarter, more inclusive future. And now, with the launch of TikTok STEM Feed Pakistan, the ministry is taking innovation directly to the youth, sparking curiosity, creativity, and careers. मेरे साथ है मिनिस्टर ऑफ IT एंड टेलीकम्युनिकेशन मिस शहज़ा फातिमा ख्वाजा। मैडम, ये बताइए कि IT मिनिस्ट्री और टिकटॉक की कोलैबोरेशन से टिकटॉक ने जो स्टेम फीड लॉन्च किया है, इससे आप क्या देख रही हैं कि पाकिस्तान के एजुकेशनल सिस्टम में किस तरह से बदलाव आएगा, किस तरह से इवॉल्व होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक कि ये जो टिकटॉक ने आज पाकिस्तान में एक स्टेम फीड का फ़ीचर लॉन्च किया ऑफिशियली, इसका सॉफ्ट लॉन्च कुछ अर्से पहले हुआ था। हमने कहा था कि हम देखते हैं कि इसका हमें फ़ीडबैक क्या आता है। तो सबसे पहले तो मैं ये इस बात से शुरू करूँगी कि जहाँ पे भी टिकटॉक ने अभी तक स्टेम फीड लॉन्च की है, पाकिस्तान ग्लोबली उसमें से सबसे बड़ा कंज्यूमर है स्टेम फीड का। जिसका मतलब है कि जो हमारे नौजवान बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनके अंदर एक क्यूरोसिटी है, उनके अंदर एक थ्रस्ट है कि वो किस तरह से इसको ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और टिकटॉक आपको पता है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी ज़िंदगी में पढ़ा लिखा, उनको अनफॉर्चुनेटली मौका नहीं मिला। तो उस तरह के जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए भी ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है कि वो इससे सीख सकते हैं। और आज के जबकि पूरी एजुकेशन की लैंडस्केप बदल रही है और हम अपने लेगेसी इंस्टीट्यूशन से और जो पुराने तरीके थे पढ़ने के और सीखने के, उनसे जब हम तब्दील हो के टेक्नोलॉजी की तरफ आ रहे हैं, तो ये स्टेम फीड जो है ये एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगी कि कैसे जो नए दौर की तालीम है, जिसमें साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, जो स्टेम बनता है, तो ये साइंस और टेक्नोलॉजी की जितनी भी तालीम है, ये जब बच्चे इस तरह से अपने जिन प्लेटफॉर्म से वो अदरवाइज़ स्क्रॉलिंग करके सिर्फ इंफोटेनमेंट के लिए यूज़ करते थे, अब वो एजुकेशन के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। आपने एम्फसाइज़ किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज़ का सीखना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अपनी पेस को मेंटेन नहीं कर सकेंगे, दुनिया जिस तरह इवॉल्व हो रही है, तो हम पीछे रह सकते हैं। स्टेम फीड के फ़ीचर की वजह से अब लोगों को बेहतर तरीके से कंटेंट मिलेगा, एजुकेशनल कंटेंट ख़ास तौर पे,
کس طرح سے لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرے گا نئی ٹیکنالوجیز کے بارے میں جاننے کے لیے یا جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں دنیا میں آئی ٹی کے حوالے سے؟ بیسکلی آپ کو پتہ ہے کہ آج کے دور میں چاہے آپ نے کسی بھی شعبے میں تعلیم لینی ہے، آپ نے اگر یا کوئی بھی آپ کو ہنر حاصل کرنا ہے یا آپ نے اپنا کوئی بزنس کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، تو اگر فار ایگزامپل آپ ایک کارپینٹر ہیں، آپ ترخان ہیں، آج ایون جو ترخان کا شعبہ ہے وہ بھی آٹومیشن پہ چلا گیا ہے. آج اگر آپ دیکھیں تو جو ڈاکٹرز ہیں ان کا روبوٹک سرجریز آ گئی ہیں. آج لائرز جو ہیں ان کے جو ہیں وہ جی پی ٹیز آ گئے ہیں کہ آپ اگر آپ کو کوئی لیگل مسئلہ ہے تو آپ جو ہے وہ جی پی ٹیز سے فیڈ بیک لے سکتے ہیں. آج آرکیٹیکچر کو دیکھ لیں، آپ تعلیم کے شعبے کو خود دیکھ لیں، ایڈ ٹیک کے اندر کس طرح سے جو ہے وہ ایجنٹک اے آئی آ گیا ہے کہ جو اساتذہ ہیں وہ بھی اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے فارم میں جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں. آپ کسی بھی شعبے کو دیکھ لیں تو اس میں اب اے آئی اور آٹومیشن جو ہے وہ ایک کرٹیکل کردار ادا کر رہے ہیں. تو اس لیے ہمارے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہماری، جیسے کہ آپ نے کہا، نہ صرف یوتھ بلکہ میرے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے وہ تمام شہری جو لیٹ سپوز 35 سال سے بڑے ہیں مگر ابھی اپنی کسی نہ کسی شعبے میں کام کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ وہ اپ اسکل اور ری اسکل ہوں تاکہ جو ان کی پروڈکٹیوٹی ہے وہ بڑھے اور وہ دنیا بھر میں جس طرح جو کمپیٹیونیس جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر پورا ہوتے ہیں. ٹک ٹاک از فار ایوری ون، اس کے اوپر کوئی لمیٹیشن نہیں ہے کہ کون سا ایج گروپ اس کو دیکھ سکتا ہے. اور جیسے کہ ٹک ٹاک کے بارے میں آپ نے بھی بتایا کہ اس کی اڈاپشن پاکستان میں بہت زیادہ رہی ہے، تو اب اسٹیم کے آنے سے ہم کس طرح سے ڈیموکریٹائز کر سکتے ہیں ایجوکیشن کو، خاص طور پہ اسٹیم لرننگ کو؟ ہم نے پچھلے سال جب ہم آئے تو وزیر اعظم صاحب نے ایک ڈائریکشن دی اور تقریباً کوئی 3 مہینے کا ٹائم دیا کہ تمام منسٹریز نے فیڈرل گورنمنٹ میں ای آفس اڈاپٹ کرنا ہے. تو آج ہماری تمام منسٹریز ای آفس کے اوپر چل رہی ہیں. تقریباً 50% ڈپارٹمنٹس بھی ای آفس کے اوپر شفٹ ہو گئے ہیں، باقی 50% پہ کام ہو رہا ہے. تو گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو پیپر لیس کر رہی ہے. اس سے ہوتا کیا ہے کہ آج میرے پاس اپنے ڈاؤن ٹو مائی سیکشن آفیسر ہر فائل کا میرے پاس ایک ڈیش بورڈ ہے. تو وہ جو پہلے ہوتا تھا کہ فائل نہیں چل رہی، آگے نہیں کام بڑھ رہا، تو اب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کس کے ڈیسک پہ کتنی دیر فائل رکتی ہے، سب کو اب پتہ ہے. اچھا، اور تمام منسٹریز کا ڈیش بورڈ وزیر اعظم صاحب کے پاس ہے. تو تمام جو آپ کوئی لیٹر بھیجتے ہیں یا کوئی فائل چلتی ہے یا کوئی سمری موو ہوتی ہے، وہ تمام چیزیں ڈیجیٹائز ہو کے اب پیپر لیس گورنمنٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں. اور آخری تو سوسائٹی کی اور گورننس کی بات ہوگی. جو آخری اور سب سے امپورٹنٹ پہلو ہے وہ اکانومی ہے کہ ہم نے اکانومی کو کیسے ڈیجیٹائز کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے جب رمضان آیا تو ہم نے وزیر اعظم صاحب نے ایک رمضان پیکیج دینا تھا، تو بات آئی کہ ہر سال ایک کوئی نہ کوئی کرائسس کھڑا ہو جاتا ہے، کسی نہ کبھی کسی ادارے کا، کبھی کوئی اسکینڈل شروع ہو جاتا ہے. تو ہم نے اس دفعہ وزیر اعظم صاحب نے منسٹر آف آئی ٹی کے ذمہ لگایا کہ آپ کوئی آؤٹ آف دا باکس سولوشن سوچیں گے. تو ہم نے پھر ڈیجیٹل پیمنٹس کی بات کی. پہلے تو سب کو بہت ناممکن بات لگی کہ جو ڈیزرونگ لوگ ہیں شاید وہ ڈیجیٹل پیمنٹس اڈاپٹ ہی نہیں کرتے. مگر جب ہم نے ایک ایفرٹ کی اور گورنمنٹ نے ایک ایفرٹ کی تو ہم نے دیکھا کہ 1 مہینے کے اندر صرف خواتین کی اگر میں بات کروں تو 8.5 لاکھ خواتین نے ڈیجیٹل والیٹس بنائے. تو اس کا مطلب ہے کہ اڈاپشن کی سپیس بھی ہے، ہنگر بھی ہے، سب کچھ موجود ہے، مگر ایک ول کی ضرورت ہے. تو پھر جب وہ سکسیزفل ہو گیا تو پھر اب پرائم منسٹر ہر ہفتے کیش لیس اکانومی کی ایک میٹنگ لیتے ہیں. ہم نے G2G پیمنٹس، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ پیمنٹس، گورنمنٹ ٹو سٹیزن پیمنٹس، سٹیزن ٹو گورنمنٹ پیمنٹس، اب ہم ان ساروں کو کیش لیس کرنے کے اوپر آ رہے ہیں. جس کا میں نے آپ کو پہلے بات ذکر کیا کہ جو اسلام آباد کی ایپ ہے وہ پہلی ایپ ہے جس میں راست ڈائریکٹلی انٹیگریٹ ہو گیا ہے اور آپ کیش لیس ٹرانزیکشنز کر سکتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر کیش کو آپ سسٹم سے نکالیں گے اور ڈیجیٹائز کریں گے تو اس کے فوائد کتنے ہیں. ٹرانسپیرنسی، ایفیشنسی، ریونیو کلیکشن بہتر، ایک جو لوگ ٹیکس ایویڈ کرتے ہیں وہ سسٹم میں آتے ہیں، وہ لوگ جو کہ ڈیزرو کرتے ہیں بینکنگ کریڈٹ. جب آپ ڈیجیٹل پیمنٹس کرتے ہیں تو آپ کی ایک پیمنٹ ہسٹری ڈیولپ ہوتی ہے، اس سے آپ کا کریڈٹ ہسٹری ڈیولپ ہوتی ہے، آپ لون لے سکتے ہیں، کاروبار شروع کر سکتے ہیں. تو ایک اینڈلیس اس کے فوائد ہیں. تو ایک نیشنل ڈیجیٹائزیشن جو ڈیجیٹائزیشن پاکستان کی پارلیمان نے لا پاس کیا،
اس کے تحت یہ پورا ایک نیشنل ڈیجیٹائزیشن کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. آپ نے بتایا کہ جس طرح خواتین کا ٹرن آؤٹ بہت زیادہ تھا, انہوں نے بہت میسیولی اڈاپٹ کیا ای والیٹ جیسی ٹیکنالوجی کو. اسٹیم کے آنے سے وہ خواتین جو مارجنلائزڈ کمیونٹیز کنسیڈر کی جاتی تھیں یا ان کے لیے ایجوکیشن کا ایکسیس ایک چیلنجنگ تھا, اب اسٹیم کے آنے سے ان کو کس طرح بہتر طریقے سے اسٹیم یا ایجوکیشن ملے گی اور ہم کس طرح سے ان کو اپلفٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, خواتین کا ایشو میرے لیے بہت ہی میرے دل کے قریب ہے. وزیر اعظم صاحب کا شکریہ, انہوں نے مجھے یہ پوزیشن دی کابینہ میں, مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اوبویسلی ایک اوور ویلمنگ میجورٹی ہے مرد حضرات کی, تو اس سے بھی مجھے ایک ذمہ داری, ایک سینس آف رسپانسبلٹی فیل ہوتی ہے کہ کیسے خواتین کی آواز کو ان ایوانوں تک پہنچانا ہے جہاں پہ شاید عام طور پہ نہیں پہنچتی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. یہاں پہ ایک آپ کو سامنے جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں, ان کے دوسری طرف ایک گاؤں ہے چھوٹا سا. وہاں پہ ہم نے آئی ٹی یو کے ساتھ مل کے ایک اسمارٹ ولیج لانچ کیا. اب اسمارٹ ولیج میں بڑی سادہ سی 2 باتیں تھیں کہ ان کے ایک ہیلتھ جو سینٹر تھا اس کو ہم نے ڈیجیٹائز کر دیا, اس میں ہم نے ٹیلی میڈیسن انٹروڈیوس کرا دی, اور دوسری طرف جو ایک اسکول تھا بچیوں کا اس کو ہم نے وہاں پہ ہم نے ایک ایڈ ٹیک اسٹارٹ اپ کے ساتھ مل کے تعلیم متعارف کرائی. وہاں پہ پہلے 6ٹھی جماعت کے بعد سائنس کی ٹیچرز نہیں ہوتی تھیں, تو بچیاں جو ہیں وہ 6ٹھی جماعت کے بعد پڑھنا بند کر دیتی تھیں, آگے کوئی تھا ہی نہیں. تو جب ایک دفعہ ٹیکنالوجی وہاں پہنچ گئی, 2 ٹیچرز کو ہم نے ٹیکنالوجی استعمال کرنی سکھا دی. آج وہاں کی بچیاں نسٹ, ایئر یونیورسٹی, اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں پڑھ رہی ہیں. تو ایک چھوٹی سی انٹرونشن ٹیکنالوجی کی, اس نے اس کمیونٹی کی جو خواتین ہیں, اور پھر اوبویسلی پوری کمیونٹی کا ہی لینڈسکیپ جو ہے وہ بدل دیا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی انٹرونشنز ہوتی ہیں. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جب ماس اسکیل کے اوپر ٹک ٹاک پہ اسٹیم فیڈ اویلیبل ہم نے کر دی, اب وہاں پہ جو ٹیچرز ہیں وہ بچیاں فری میں پڑھ سکتی ہیں. اپنے گھر میں جو ہماری کانٹینٹ کریشن کر رہے تھے یا کر رہے ہیں, انفرٹینمنٹ کے اوپر فوکس کر رہے ہیں, انٹرٹینمنٹ پہ فوکس کر رہے ہیں, اب انہی پلیٹ فارمز پہ جن پہ وہ گھنٹوں سکرول کرتے ہیں وہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. تو آپ خود ہی اس کا اسکیل اور اس کے امپیکٹ دیکھیں کہ ہر گھر کی بچی جو ہے اب گھر سے باہر جائے بغیر بھی اسٹیم فیڈ سے کچھ نہ کچھ سیکھ ضرور سکتے ہیں. اور اب جب آفیشیلی متعارف ہوا ہے تو آئی ایم شیور کہ اسکولز بھی, ٹیچرز بھی وہاں پہ اپنے چینلز بنائیں گے. جب وہ چینلز بنائیں گے تو ہم نے ٹریننگ بھی دینی ہے ٹیچرز کو کہ وہ ایسے چینلز بھی بنائیں کہ جہاں پہ جن بچوں کو بالکل نہیں کبھی تعلیم کا موقع ملا, وہاں سے ہم ابتدا کریں. آگے جنہوں نے ذرا ایڈوانس کانسیپٹ سیکھنے ہیں ان ویسے اساتذہ کے چینلز بھی ہوں. بچے خود اپنے چینلز بنا سکتے ہیں دوسروں کو سکھانے کے لیے. اور یہی میں نے کل بات کی کہ وہاں پہ جو اسکولز اور کالجز کے بچے ہیں, اگر وہ سب بچے اپنا ایک اس طرح اسٹیم فیڈ استعمال کرتے ہوئے اپنے چینلز بنائیں اور کوشش کریں کہ ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں, یا ٹک ٹاک سے تو میں کہوں گی نہ صرف پاکستان کی مطلب پوری عوام ہی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, کہ اگر ایک بچہ بھی کوئی ایسا اچھا چینل بناتا ہے جس سے وہ تعلیم دینا شروع کرے, تو جو آپ نے ڈیموکرٹائزیشن آف ایجوکیشن کی بات کی, آئی تھنک دس از ایگزیکٹلی دا ڈیفینیشن آف واٹ اٹ از, کہ ہم نے گھر میں تعلیم جو ہے اس کو مفت ایک طرح سے جو ہے وہ مہیا کر دیا. تھینک یو سو مچ میڈم اپنا وقت دینے کے لیے. جی, آپ نے دیکھا کہ میڈم نے ایمفسائز کیا کہ اسٹیم فیڈ کے آنے سے اب ہم بہتر طریقے سے ان کمیونٹیز تک بھی ایجوکیشن کی رسائی ممکن بنا سکتے ہیں جن کے لیے ہمیشہ سے چیلنجنگ رہی ہے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں منسٹر آف ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ڈیولپمنٹ مس وجیہہ قمر. ان سے بات کرتے ہیں. میڈم, یہ بتائیے کہ پاکستان اور ٹک ٹاک کی کولیبوریشن سے یہ جو اسٹیپ ٹک ٹاک نے اٹھایا ہے اسٹیم ایجوکیشن کے حوالے سے, اسٹیم فیڈ کو لانچ کیا ہے, آپ کیا دیکھ رہی ہیں کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی؟ فیوچر میں ایجوکیشن سیکٹر پاکستان میں کیسے ایوالو ہوگا؟ دیکھیں, اس وقت اگر آپ ٹک ٹاک کی بات جب کرتے ہیں نا,
تو ایک بڑا نان سیریس اور ساتھ اس کی کانوٹیشن ایک کہیں نیگیٹو سی بھی جاتی ہے, اور ایسے لگتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ نہ لکھ سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں, جیسا کہ جب چائنا نے اس کو انٹروڈیوس کروایا تو مقصد یہی تھا کہ ان لوگوں تک انفارمیشن پہنچ سکے جو نہ لکھ سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں, لیکن وہ ان گرافکس کو دیکھ کے, ان شارٹ سپین ان کا اٹینشن کا بھی ہوتا ہے, تو وہ اس کو دیکھ کے سمجھ سکیں اس کانٹینٹ کو. لیکن سم ہاؤ پاکستان میں آ کر جتنا بھی جو ایک فیک نیوز, پروپیگینڈا اور انٹرٹینمنٹ بھی ناٹ دیٹ کوالٹی انٹرٹینمنٹ, وہ جس طرف جا رہا ہے, تو وہاں پہ ہمیں ایک حکومت کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ اس کو کنٹرول کرنے کی, کنٹرول ناٹ ان اے وے کہ آپ اس کو روکیں, اس کو یہ دیکھنے کی کہ ہم اس کا پازیٹیو یوز کیسے کر سکتے ہیں. اس فیچر کے آنے سے آپ یہ بتائیے کہ آپ کے کون سے ایسے فیوریٹ سبجیکٹس ہیں جن کو آپ دیکھنے والی ہیں, جن کو آپ کنزیوم کرتی ہیں, اور شارٹ فارم کانٹینٹ آپ کے لیے زیادہ انگیجنگ ہوگا؟ جی, میں اگر ٹک ٹاک پہ اب جب کہ یہ لانچ ہوا ہے اسٹیم, تو آئی ایم شیور کہ میں بٹ آف ایوری تھنگ میں انٹرسٹڈ ہوں گی, کیونکہ ہمارے جو بچے جو کہ ہم اسٹیم لیبز اسلام آباد کے جتنے بھی اسکولز ہیں اس کے اندر اسٹیم لیبز بھی ہم بنا چکے ہیں, اور ایڈ ٹیک انٹرونشنز بھی جتنی ہو چکی ہیں, اس کے اندر اپ ٹو ڈیٹ رہنے کے لیے ان سارے جو کہ انیشیٹیوز لیے جا رہے ہیں, اور جو پوری دنیا میں جس طرح سے ٹیکنالوجی پہ کام ہو رہا ہے کہ ہمارے بچے بھی ایٹ پار رہیں اور وہ سب سیکھ سکیں, تو میری کوشش یہی ہوگی کہ میں خود بھی اس کا پارٹ ضرور بنوں. میرے ساتھ ہیں اس وقت ہیڈ آف پبلک پالیسی اینڈ گورنمنٹ آفیشلز پاکستان ٹک ٹاک, فہد خان نیازی. فہد, یہ بتائیے کہ آج جو ٹک ٹاک نے پاکستان کے ساتھ کولیبوریشن میں ڈیڈیکیٹڈ اسٹیم فیڈ متعارف کروایا ہے, اس کے پیچھے آبجیکٹیو کیا ہے, اور اگر ہم فیوچر میں دیکھیں تو یہ پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم کس طرح سے بدل سکتا ہے؟ جی السلام علیکم. سو جو اسٹیم فیڈ ہے, ہم لوگ انٹرٹینمنٹ سے کے بیونڈ جا رہے ہیں, اور اس کے لیے ہم لوگ اسٹیم فیڈ کو لانچ کیا ہے. اسٹیم فیڈ از سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ اینڈ میتھمیٹکس. آپ دیکھیں جو ڈیجیٹل پلیٹفارمس ہیں, دے آر اے ویری پاورفل ٹول. نو ڈاؤٹ کہ ایک بہت زیادہ ویلیو ہم لوگوں نے کریٹ کی ہے فار بزنسز, فار انڈیویجولز ایز ویل, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ایز اے رسپانسبل پلیٹفارم ہم ہمیشہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ایسا چیز کی جائے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ ہو. جو شارٹ ویڈیو فارمیٹ کے اندر جو ایجوکیشنل کانٹینٹ ہوتا ہے, وہ کرکس آپ کو پرووائڈ کرتا ہے ایک چیز کا, ایک آپ کو بیسک آئیڈیا, بہت سادہ الفاظ کے اندر آپ کے پاس چیزیں آ جاتی ہیں. جب آپ کے کانسیپٹ بلڈ ہو جاتے ہیں, تو اس کے بعد آپ جب ٹریڈیشن کے اوپر جا رہے ہوتے ہو, دے آلریڈی نو دیٹ واٹ از دا کانسیپٹ اور آل دس تھنگ, اور اس کے بعد جب وہ ان چیزوں کو مزید جاتے ہیں, اس کے اوپر پڑھتے ہیں, تو ایکچولی اٹ کمپلیمنٹ اور ٹریڈیشنل آپ کی چیزیں ہیں. دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ جن لوگوں کو جو پڑھے لکھے ہیں, وہ جب کانٹینٹ بناتے ہیں, تو سب سے بیسٹ تھنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ جب کانٹینٹ بناتے ہو یا کسی کو سکھاتے ہو, تو آپ مزید لرن کرتے ہو. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو الٹیمیٹلی اس کا ایک ایسا سنو بال امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے کہ ٹک ٹاک کا کانٹینٹ ٹریڈیشنل میں جا رہا ہے, وہ فائدہ ہو رہا ہے. ٹریڈیشنل والے ٹک ٹاک ریلیٹڈ اسٹیم کانٹینٹ بنا رہے ہیں, اس کا فائدہ ہو رہا ہے. اور الٹیمیٹلی اس کا جو اوور آل امپیکٹ ہے وہ مینی فولڈ ہو جاتا ہے. تو اٹ واز ویری سرپرائزنگ, پلیزنٹلی سرپرائزنگ فار اس کہ پاکستان میں بہت زیادہ ایپیٹائٹ ہے اسٹیم ریلیٹڈ, اور آئی وڈ سے دیٹ ڈیفینیٹلی جو یہ والا کانٹینٹ ہے, یہ اسٹیم ایجوکیشن کو پاکستان میں پروموٹ کرے گا, ایون ود دا گرلز ایز ویل. رائٹ. کیونکہ بہت تھوڑا ہمارے پاس آپ نے دیکھا ہوگا اسٹیم سے ریلیٹڈ فیلڈ کے اندر فیمیل جو سی اس کے اندر جا رہی ہیں, تو جب سبھی اگر یہ والا کانٹینٹ یوز کرتے ہیں, ان کے پاس ڈسکوری ہوتی ہے, تو ڈیفینیٹلی وہ ان کا امپیکٹ اس میں انٹرسٹ بھی بلڈ ہوگا. دے ول ٹرائی ٹو ریسرچ مور, اور الٹیمیٹلی جو آپ کی ٹریڈیشنل جو انسٹیٹیوشنز ہیں, لازمی بات ہے وہاں پہ بھی اسٹیم کی جو ڈیمانڈ ہے وہ زیادہ بڑھے. علینا, یہ بتائیے کہ ٹک ٹاک نے یہ جو اسٹیم فیڈ متعارف کروائی ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان کے ایجوکیشنل سسٹم میں کس طرح سے بدلاؤ آ سکتا ہے؟ اٹ از اے ویری گڈ انیشیٹو آئی وڈ سے, بیکاز انٹرٹینمنٹ کے تو بہت سارے پلیٹفارمس ہیں, اور سب لوگ انٹرٹینمنٹ کے لیے اس طرح کے پلیٹفارمس کو فالو کرتے ہیں, بٹ اٹ از اے ویری گڈ انیشیٹو ان اے وے, کیونکہ ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو سے کوئی بھی ایسا پلیٹفارم نہیں آیا, اینڈ اسٹیم فیڈ از ون آف دوز کہ
فار دا اسٹوڈنٹس, فار دوز پیپل جو کہ نالج سیکھ کرنا چاہتے ہیں اور انفارمیشن لینا چاہتے ہیں اور کچھ سیکھنا چاہتے ہیں, ان کے لیے اٹس اے ویری گڈ پلیٹ فارم. میرے ساتھ ہیں اس وقت چیف کوآرڈینیٹر آف IT منسٹر بابر شیخ. میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اسٹیم اٹ سیلف کتنا ضروری ہے آج کے ایجوکیشنل کریکولم میں, اینڈ اسپیشلی AI کا دور ہے, ٹیکنالوجی کس طرح سے روز اسمارٹر ہوتی جا رہی ہے, تو ہمارے اسٹوڈنٹس کو اور اٹ سیلف یوتھ کو یا سب لوگوں کو اس کے ساتھ اپنی پیس کو مینٹین کرنا کتنا امپورٹنٹ ہو گیا ہے؟ بہت ضروری ہے. اسٹیم اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ آج کل آپ دیکھیں ایوری ون از آن سوشل میڈیا, چاہے وہ 3 سال کا بچہ ہو یا ہم جیسے لوگ ہوں, ہم 24 گھنٹے سوشل میڈیا پہ ہیں. تو اگر ایجوکیشنل کانٹینٹ اگر ہم اس کے اوپر ہوگا تو وہاں سے اس کی وائرلٹی بہت ہوگی, آپ کی ایجوکیشنل وہاں سے اس کو ایزی ایکسیس کر سکتے ہیں. اور بہت ضروری ہے اس قسم کا کانٹینٹ آنا سوشل میڈیا پہ, تاکہ جو بچے سوشل میڈیا یوز کریں, ابھی آپ دیکھیں جو چھوٹا ایک بچہ ہے وہ سوائے کارٹونس کے اس کے کچھ بھی نہیں دیکھا سوشل میڈیا پہ, تو ایٹ لیسٹ وہ اس سے کوئی ایسا کانٹینٹ دیکھے گا. 13+ جو بھی جتنے بچے ہیں وہ کوئی ایسا کانٹینٹ دیکھیں گے جس سے ان کی کوئی لرننگ ہوگی, آگے وہ جو چیز شیئر کریں گے تو ایٹ لیسٹ کوئی ایجوکیشنل کانٹینٹ ہوگا, نہ کہ کوئی نیگیٹو چیزیں ہوں یا کوئی ہیٹ اسپیچ ہو. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وی ہیو انٹروڈیوس اسٹیم ان پاکستان. رائٹ. انفلوئنسرز کو آپ کیا کہنا چاہیں گے, وہ انفلوئنسرز جو سمجھتے تھے کہ ایجوکیشن جو ہے اس کی ریچ نہیں آ سکتی یا بورنگ کانٹینٹ ہے, اسٹیم جو ہے وہ اٹ ساؤنڈس ویری انٹرسٹنگ بیکاز اٹس امیلگمیشن آف 4 سبجیکٹس اینڈ ناٹ 4. مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں, تو انفلوئنسرز کے لیے کیا میسج ہے آپ کا؟ انفلوئنسرز کے لیے یہ میسج ہوگا کہ اگر آپ نے دیکھا ہو ایونٹ پہ ٹک ٹاک کے, تو ٹک ٹاک کی جو ابھی جو انہوں نے رینکنگز اور ڈیٹا دیا ہے وہ پاکستان میں اسٹیم کانٹینٹ از نمبر 1. پوری دنیا میں جتنا اسٹیم یوز ہوتا ہے پاکستان میں اس کے جو ویورشپ ہے وہ سب سے زیادہ ہے. تو انفلوئنسرز کو یہ میسج ہوگا کہ وہ پازیٹیو کانٹینٹ اس کو آگے پورٹرے کریں, اس کو وائرل کریں اور آگے بچوں کو اور اپنے جتنی بھی سارے فالوورز ہیں ریچ ہے ان سب میں سے اس کو آگے پھیلائیں, تاکہ اچھے سے اچھے ہم کانٹینٹ بنا سکیں. اور کانٹینٹ بنانا بھی ہے, صرف دیکھنا نہیں ہے, تو اس کو بنانا بھی ہم نے ہے. تو یوتھ کو انگیج کریں, یوتھ کو موٹیویٹ کریں تاکہ وہ ایجوکیشنل کانٹینٹ کا بھی اس قسم کا کانٹینٹ بھی بنائیں. IT منسٹری اور ٹک ٹاک کی کولیبوریشن سے جو ڈیڈیکیٹڈ اسٹیم فیڈ متعارف کروائی گئی ہے, اس سے نہ صرف پاکستان میں ایجوکیشن کے ڈائنامکس پازیٹیولی چینج ہوں گے بلکہ ان تک رسائی بھی ممکن ہے جہاں پر ایجوکیشن یا اسٹیم کانٹینٹ پہنچانا بہت چیلنجنگ تھا. اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے مختلف لوگوں سے بات کی اور ان کے ٹک ٹاک ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کی ریچ پاکستان میں بہت زیادہ ہے. پاکستان میں بہت زیادہ کنزیومرز ہیں اس پلیٹ فارم کے, تو یقینی طور پہ اسٹیم کانٹینٹ بنانا اور اسٹیم کانٹینٹ جب لوگ کنزیوم کریں گے تو ان کی انڈرسٹینڈنگ بیٹر ہو سکے گی, وہ سائنس کے مختلف یا کمپلیکس آئیڈیاز جو ہیں وہ بیٹر وے میں انڈرسٹینڈ کر سکیں گے. اور اوور آل اگر ہم دیکھیں فیوچر میں دیکھیں تو اس کی وجہ سے ایک سگنیفیکنٹلی پازیٹیو امپیکٹ کریٹ کیا جائے گا. اگلے ہفتے پھر ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک اور ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. سوشل میڈیا ہینڈلز آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پر, آپ اپنا فیڈ بیک شیئر کر سکتے ہیں, کوئی بھی ٹاپک متعارف کروا سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.